अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत के उस मंजरनामे पर बात करेंगे जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद उलझता जा रहा है, जहां बयानिए बदलते हैं, मौक़िफ़ तब्दील होते हैं और सच्चाई सिर्फ उस वक्त सच लगती है जब वो किसी के मफाद से मुताबिकत रखती हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 मई के 8 मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर दी। वही इमरान खान जो 1 साल से खुद को अदालती नाइंसाफी का शिकार कह रहे थे, और वही सुप्रीम कोर्ट जिस पर तहरीक इंसाफ मुसलसल इल्जाम लगा रही थी कि यह हुकूमत के इशारों पर फैसले देती है। अदलिया आज़ाद नहीं, इसे 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। लेकिन आज उसी अदलिया के बाहर जश्न का समा था, मिठाइयां बांटी गई, एक दूसरे को गले लगाया गया और वहीं अदालतें उम्मीद की किरण बन गई जिन्हें कल तक रियासती हथियार कहा जा रहा था। सवाल यह है कि क्या इंसाफ सिर्फ तब इंसाफ होता है जब फैसला आपके हक में आए, और जब फैसला खिलाफ हो तो वही निजाम जबर, साजिश और एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा बन जाता है। तो क्या फैसले अब मुकदमे की नौयत पर होते हैं या सियासी मकबूलियत पर? तहरीक इंसाफ अब दावा कर रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब लगेगा तो सिर्फ चंद मिनट में जमानत हो जाएगी। अलकादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है। 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं, जिस दिन मिल गई। और अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो हेयरिंग देनी पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर साहब इमरान खान का रेल का केस लगाए, जो सलमान सफदर साहब कई दफा कह चुके हैं कि अगर ये एक दफा केस लग जाता है हाई कोर्ट में तो वो कहते हैं कि 3 मिनट की बात है। इतना बेसिक केस है कि अगर 3 मिनट के लिए भी चीफ जस्टिस इसको सुन ले तो उनको रेल देनी पड़ेगी। नाज़रीन, आज जहां तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने फैसले पर कौम को मुबारकबाद दी, वहीं वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बेल हुई है, बरियत नहीं। आज का दिन एक अहम संगे मील है। हम ये कहते हैं कौम को मुबारकबाद। बड़ा एहतराम है सलमान अकरम राजा साहब का, एक सीनियर लॉयर है इस मुल्क के। जब उन्होंने आज कहा कि आज हमारी जीत हुई है तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि बेल तो एक कातिल की भी होती है, बेल तो डकैत की भी होती है। तो मैं ये बात समझने से कासिर हूँ, बेल का मतलब बरियत नहीं है। ये जो सेलिब्रेशन हो रही है ये अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने पहले भी बड़ी मिठाइयां खाई थी मगर वो बेजायका भी निकली थी और वो फीकी भी निकली थी, और झूठी खुशी बनाने से कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज DGISPR ने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के हालिया कॉलम की तरदीद कर दी। आज DGISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात में कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स के इवेंट में PTI या मौफी का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की अपनी कोशिश है। 9 मई के जिम्मेदारान सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में लाना होगा। अफसोस की बात यह है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। अब सवाल यह है कि DGISPR की जानिब से तरदीद के बाद क्या 9 मई के वाक़यात से जुड़े मौफी के मुतालबे की बहस खत्म हो गई है, या सुहेल वड़ाइच जैसे तजुर्बाकार सहाफ़ियों के बयानिए में अभी भी कोई इबाहम रह गया है? और क्या आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के निज़ाम इंसाफ से शिकायत कम हुई? इन दोनों अहम मामलों पर आज हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के बाद अदलिया पर हर फोरम पर तनकीद की। आज के फैसले पर अदलिया को सराहा जा रहा है कि आज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने अदलिया पर जो तनकीद की उस पर माजरत करेगी। सवाल नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला। अब तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से कहा जा रहा है कि अलकादिर ट्रस्ट में भी जमानत जल्द मिल जाएगी। क्या मामला इमरान खान की रिहाई की तरफ बढ़ रहे हैं? सवाल नंबर 3, 9 मई के वाक़े को 27 माह गुजर गए। कहा जा रहा है कि इस दौरान इमरान खान के खिलाफ 9 मई को लेकर सिर्फ GHQ हमला केस चलाया गया, लेकिन बाकी मुकदमात के सिवा 2 साल में चालान तक नहीं पेश किए गए। इन तमाम मामलों को देखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत का केस कमजोर था, या फिर पर्दे के पीछे तहरीक इंसाफ के लिए कुछ चल रहा है? सवाल नंबर 4, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात में सब कुछ फॉर्मूले के तहत हुआ। मिर्जा आफरीदी को टिकट देना, 5 और 14 अगस्त को एहतजाजी तहरीक का नाकाम होना, क्या इन सब मामलों को देखकर सियासी रवैये में तब्दीली आ रही है? सवाल नंबर 5, वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि 9 मई के मुकदमात पर इमरान खान को बेल मिली है, बरियत नहीं। अगर आज तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशियां मना रही है तो हुकूमत को एतराज क्यों है? सवाल नंबर 6, DGISPR की जानिब से सुहेल वड़ाइच के कॉलम की तरदीद से क्या 9 मई के वाक़यात पर माफी मांगने की बहस अब खत्म हो चुकी है? सवाल नंबर 7, DGISPR की जानिब से सुहेल वड़ाइच के कॉलम की तरदीद से क्या शोबा सहाफत की साख मुतासर हुई या सवालात मजीद बढ़ गए? सवाल नंबर 8, 9 मई के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई पर DGISPR ने दोबारा वजाहत कर दी, क्या अब भी किसी माफी की गुंजाइश है?
नाज़रीन, तमाम सवालात का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। 3 सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हसन अयूब साहब और अतर काज़मी साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो आज रिलीफ मिला है उसके हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हसन अयूब साहब, हवाओं का रुख क्या तब्दील हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में खुशियां मनाई जा रही हैं कि बहुत दिनों के बाद कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये फैसला जो है बिल्कुल यही फैसला इसकी तवक्को की जा रही थी और मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ। इमरान खान साहब का इन मुकदमात में 8 के 8 मुकदमात में रिलीफ बनता था। क्योंकि अभी तक चालान तक सबमिट नहीं हुआ तो उनको मजीद इस केस के अंदर गिरफ्तार रखना इंसाफ का कत्ल होता। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने और उनके साथ जो बेंच के अंदर शामिल जो दीगर 2 जजेस थे, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया और इंसाफ के तकाजे भी यही कहते थे कि मेरिट्स को टच किए बगैर, केस के जो मेरिट्स के ऊपर किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन दिए बगैर उन्होंने इनको जमानत जो है वो दे दी, जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। अब इमरान खान साहब तो कन्विक्ट हो चुके हैं, जारी बात है वो मुजरिम है अदालत से और सजा भी उनको हुई हुई है 14 साल की। तो उनका जो मामला है जो कि उनकी रिहाई तो होनी नहीं है। सो जिन केसेस में उनका रिलीफ बनता है उनको रिलीफ दे दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हसन साहब, आपने फरमाया उनको रिहाई उनकी होनी नहीं है, होनी ही नहीं है। आपने इतना कंफर्म मतलब अभी मामला ये है कि उनको 14 साल की सजा हुई हुई है। उनकी जो जमानत की दरख्वास्त जो हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है, अगर हम 1 मिनट के लिए ये भी कह दें कि उसमें भी अगर आज उनकी जमानत हो चुकी होती, फिर भी 7 ऐसे मुकदमात हैं एटीसी रावलपिंडी के जिनमें उनकी गिरफ्तारी भी डली हुई है, उनको जुडिशियल किया हुआ है और उसमें अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से बेल ही अप्लाई नहीं की गई। तो फिर किस तरीके से उनकी रिहाई हो सकती थी? तो 7 मुकदमात उनमें अभी तक जो है उनकी बेल लगी नहीं है, बेल दायर ही नहीं की गई, तो फिर रिहा कैसे उन्होंने होना था? और ये सलमान सफदर साहब इनमें वकील भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज मीडिया से टॉक करते हुए कह रहे थे कि जी एक केस रह के अलकादर वाला और 15 मिनट मैं उसको दलाल दूंगा और उसमें मेरी रिहाई हो जाएगी। देखिए, उसमें लॉन्ग सेंटेंस है, लॉन्ग सेंटेंस में 99.9% चांस है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त से जमानत खारिज होगी, लेकिन बुशरा बेगम की शॉर्ट सेंटेंस है और उसमें 99.9% इस बात की जो है वो पॉसिबिलिटी है कि बुशरा बेगम की रिहाई हो जाएगी। तो ये बड़ा फर्क है जो कि पीटीआई के लोगों को समझ नहीं आती बात। कुछ चीज ऐसी होती है जो कि एक अदालती पैटर्न होता है, आपने उसको देखना होता है। तो बजाय इमरान खान साहब की जो मेन अपील समाज के लिए मुकर्रर होनी है वो 2026 में होनी है, जो कि उनकी रोटेशनल टर्न बनती है। हाँ, अगर सहूलतकारी माजी की देखी जाए तो उनकी तो अगले हफ्ते भी मेन अपील समाज के लिए मुकर्रर हो सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन अगर रोटेशनल टर्न की बात करें जिस तरीके से उनकी अपील ने फिक्स होना है तो वो 2026 है। तो आज का जो अदालती फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त था। और फिर ये कह देना कि जनाब ये तो होस्टेज अदलिया है, ये तो हुकूमत की गुलाम अदलिया है, तो ये नाइंसाफी है। इरशाद भट्टी साहब, ये हसन अयूब साहब ने जो आखिर में ये बात कही है, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट से नाराजगी का इजहार कर सकती है? 26वीं आईनी तरमीम, चीफ जस्टिस पे तनकीद, अब क्या कोई जवाब अभी भी मौजूद है? पहली बात मेरे भाई, आज इस वक्त इस घड़ी तक का तजिया कर रहा हूं, कल क्या हो जाए कोई पता नहीं और कल क्या हो जाता है हमारे मुल्क में उसका भी कोई पता नहीं। ठीक, आज इस वक्त इस घड़ी तक कोई हवाओं का रुख तब्दील नहीं हो रहा। जो आपने सवालात किए थे 8 सवालात, मामलात रिहाई की तरफ नहीं बढ़ रहे। इमरान खान साहब के पर्दे के पीछे कुछ नहीं चल रहा मुझे लगता है तहरीक इंसाफ के लिए। माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, माफ़ी मांगने या देने का ना वक्त है ना मूड है इस वक्त मौजूदा हालात में। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप कह रहे हैं कि अदलिया ने ये जो फैसला किया है, इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में जो ज़मानत मिली है, ये सेशन कोर्ट में मिल जानी चाहिए थी, ये लाहौर हाई कोर्ट में मिल जानी चाहिए थी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। तो ये तो नीचे का है कि एक जो है रूटीन की जो बेल है मुल्ज़म का बुनियादी, किसी भी मुल्ज़म का बुनियादी हक है। जैसे अता तारड़ साहब ने ठीक फरमाया कि डकैत हो या कातिल हो उसकी भी ज़मानत हो जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में 1000 धनिया चोर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और वहाँ उसकी ज़मानत होती है, और मुर्गी चोर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत नहीं होती, लेकिन नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, कैप्टन सफदर की एवन फील्ड में हो जाती है। तो ये यहाँ होता रहता है।
بلا شبہ بڑا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا ریلیف ہے عمران خان کے لیے، اور تحریک انصاف کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. ابھی بڑے مرحلے باقی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ ہے، یا جیسے حسن ایوب کہہ رہے تھے کہ 7 اور مقدمے ہیں، اور اگر ان 7 میں اور 8واں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر آگے اور بھی 150-200 مقدمے ہیں ان پر. تو یہ لمبا چلے گا، لمبا سفر ہے. ہاں ایک چیز جو ہے وہ ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، بالکل نہیں ہے. اور اگر سوچئے، میں آج سوچ رہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہوتی، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی 9 مئی کرتی، تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوتا؟ وہی ہوتا جو آج مسلم لیگ کا ہے اور پیپلز پارٹی کا ہے. تو یہ فالس فلیگ آپریشن بھی نہیں ہے، اور سوالات اس پہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ کوئی فوج کا مقدمہ نہیں ہے، ہمارے ساروں کا مقدمہ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ سیاہ دن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات ہیں. وہ سوالات ہیں کہ جیسا 9 مئی کے بارے میں بتایا گیا تھا ویسا کیوں نہیں آ رہا عدالتوں میں. جو بیانیہ ہے 9 مئی کا وہ عدالتوں میں کیوں نہیں سامنے آ رہا، اور 9 مئی کے مقدمے اس طرح کیوں بن رہے ہیں کہ جس میں ڈاؤٹس ہی ڈاؤٹس ہیں، اور 9 مئی کے ٹرائل کیوں مذکا خیز ہیں، گواہیاں کیوں ویسی آ رہی ہیں کہ میں ٹیبل کے نیچے تھا، صوفے کے پیچھے تھا. حالانکہ بتایا یہ گیا تھا کہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ایک منصوبہ ساز ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. جیو فینسنگ ہے، موبائل ڈیٹا ہے، ٹیلی فون ریکارڈز ہیں، ریکارڈنگز موجود ہیں، اور اینڈ پہ 2-3 پولیس اہلکار یا پولیس کے لوگ جو ہیں وہ اس کے مقدمے کے گواہ بنے. اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ 9 مئی 2023 کو ہوا اور آج 21 اگست 2025 ہے، تو ان 26-27 مہینوں میں جو مرکزی ملزم ہے اور اس کا کسی کیس میں کوئی چلان تک نہیں پیش ہوا، اور 27 مہینوں میں چلان تک پیش نہ ہونا مطلب چلان پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اور 9 مئی کے عمران خان پر 30 مقدمات ہیں. صرف ایک JHQ حملہ کیس ہے جو ابھی 30 یا 40% چلا ہے. تو باقی ساروں کو 20-20 30-30 سال سزائیں ہو چکی ہیں. جو مرکزی ملزم ہے اس کو کیوں نہیں؟ اور آخری 2 جملے کہ پولیس گواہوں کے مطابق فواد چودھری اور زین قریشی بھی اسی کمرے میں موجود تھے، اور 7 مئی کو، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ 7 مئی کو اگر سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس کا سد باب کیوں نہ کیا جا سکا کہ 9 مئی ہو گیا، لیکن اسی کمرے میں موجود تھے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ نہیں تھے. تو مطلب وہ غلط جھوٹ بول رہے تھے. اور پھر سوال یہ بھی بڑا ہے کہ جو بیانیہ ہے، بیانیہ جو ہے اور جو پروسیڈنگز ہیں اس میں آپ اتنا فرق کہ آج سلمان صفدر سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ یہ 8 مقدموں میں سے 5 میں عمران خان نامزد ہی نہیں تھے، اور ابھی تک ان کا کوئی چلان بھی نہیں پیش کیا جا سکا. اور یہ 1.5 سال کی عدالتوں میں دھکے کھاتی رہی درخواست. اطہر کاظمی صاحب، یہ دونوں میرے خیال میں ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ بیسکلی چالان نہ جمع کرانے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا، ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں ہو رہا. یو آلسو ایگری؟ جی، ہواؤں کا رخ تو ٹو بی آنیسٹ مجھے کوئی تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسرا، نہ ہی مجھے عمران خان صاحب کی کوئی رہائی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. دیکھیں، آج یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اس ضمانت کے اوپر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. سیلیبریٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ضمانت تو جس طرح حسن ایوب صاحب نے بھی فرمایا کہ چوروں کی اور ڈکیتوں کی بھی ہو جاتی ہے. بات تو درست ہے، لیکن اب چیزیں اس نہج پہ آ گئی ہیں. بھٹی صاحب نے فرمایا ہے. اچھا بھٹی صاحب نے، سوری، چلیں، وہ بات تو چوروں ڈکیتوں کی. یہ عطا طارڑ صاحب نے فرمایا ہے. یہ چلیں، اب عطا طارڑ صاحب کو پوچھ لیں جی، انہوں نے خود کہا تھا یا کسی اور نے ان کو کہا تھا، تاکہ میں اپنی بات آگے بڑھا سکوں. ان کو لے لائیں. اچھا، جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو جی مثال دی گئی کہ ان کی بھی ہو جاتی ہے ضمانت، کسی کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن آج 2-2.5 سال کے بعد ہم اس نہج پہ پہنچ گئے، چیزوں کو ہم اس نہج پہ لے کے آ گئے کہ جو چیز ایک لوور کورٹ میں ہو جانی چاہیے تھی وہ سپریم کورٹ تک آئے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے اور بھی مقدمات ہیں. دیکھیں نا، اس وقت تو چیزیں اس نہج پہ کہ ذل شاہ کے قتل کے کیس میں بھی عمران خان نامزد ہے. تو اب سارے بھی مقدموں میں آج ان کو ضمانتیں مل جاتی تو کل پتہ چلتا کہ کوئی اور مقدمہ بھی ان کے اوپر ہے. تو بنیادی چیز تو وہ ہے نا کہ شاہ محمود قریشی 2 سال سے جیل میں، آج وہ بری ہو گیا، ضمانت نہیں اس کو ملی.
اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ 2 سال میں بندہ ایک بری ہو گیا, سینئر سیاستدان ہے, مقدمہ ہی اس پہ جھوٹا ثابت ہو گیا, لیکن اس 2 سال کے اندر اس کو ضمانت نہیں دی گئی. ٹھیک. تو دیکھیں نا, پھر اس وجہ سے اس ضمانت کے اوپر بھی لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو ان کا حق ہے, وہ کرتے نہیں سیلیبریٹ. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ آج کے اس فیصلے سے کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی خیالات میں تبدیلی آئی ہے, کوئی ان کو ریلیف مل سکتا ہے, مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, ٹو بی آنیسٹ. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے, اور تحریک انصاف کے لیے فی الحال مجھے نظام کے اندر آسانیاں نظر نہیں آ رہی. حسن ایوب صاحب, اس ساری چیز کے اندر پھر آپ تینوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر ایک چیز اور بھی کامن ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ جس طرح اس کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا. جو اس کے اندر مدعی ہیں وہ بھی ناراض ہیں کہ جناب جس طرح یہ سسٹم آپریٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, اور جو ملزم ہیں وہ بھی ناراض ہیں کہ کتنے کتنے سال تک یہ ساری کاروائی چلتی ہے, اور اب جا کے اتنی دیر کے بعد. میں مثال کے طور پہ بھی تھوڑی پہ بھٹی صاحب جو بات کر رہے تھے, عطر صاحب نے جو بات کی کہ بھائی یہ ضمانتیں تو نیچے ہو جانی چاہیے تھی, اگر اس میں اتنا فلا تھا کہ چلان ہی جمع نہیں ہوئے تھے تو پھر تو ضمانتیں نیچے ہی ہو جانی چاہیے تھی. اس کے لیے آل دا وے سپریم کورٹ تک کیوں معاملہ گیا؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کچھ قصور جو ہے وہ عدلیہ کا ہے, اور کچھ قصور آپ دیکھیں ہمارے وکلا کا ہے, اور کچھ قصور ریاست کا ہوتا ہے. کہ آپ یاد رکھیں کہ سب سے جو کمزور مقدمہ ہوتا ہے وہ ریاست کی مدعیت میں ہوتا ہے. جو جس کیس کی جب کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا, عدم پیروی ہوتی ہے, وہ سب سے کمزور مقدمات, جو پروسیکیوشن سب سے ویک پروسیکیوشن دیکھنے کو ملتی ہے. میں نے تو عدالتوں میں سب سے یہ جو کمزوری دیکھی ہے وہ تو ریاست کی مدعیت میں قائم مقدمات میں دیکھے جاتے ہیں, اور ہم ٹیلی ویژن میں اس کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ریاست نے اپنی مدعیت میں جو ہے نا مقدمہ درج کر لیا, جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. نہیں تو پھر حسن صاحب, حسن صاحب تو پھر حسن صاحب قتل کا مقدمہ ہے, کسی کا تھپڑ مارنے کا مقدمہ ہے, حسن صاحب اس کے وہ صبح 7 بجے پھٹے میں بیٹھا ہوتا ہے. حسن صاحب 9 مئی کے کیس میں, 9 مئی کا کیس جو ہے, میرے خیال میں آپ تینوں بڑے ہی سینئر جرنلسٹ ہیں, میرے خیال میں کم از کم آپ سارے کے سارے مل کے 500 کے اب تک شوز اس کے اوپر کر چکے ہوں گے. 9 مئی سے زیادہ مطلب میرے خیال میں کوئی ٹاپک یا پھر 8 فروری ڈسکس ہوا ہوگا یا 9 مئی ڈسکس ہوا ہے پچھلے 2 سال کے اندر. اور اگر اس کا کیس بھی صحیح طرح ہینڈل نہیں ہونا, اس معاملے کو بھی اگر استغاثہ نے صحیح طرح نہیں لے کے چلنا, تو پھر میرے خیال ہے ہم لوگ سارے تو کسی کھیت کی مولی ہیں ہی نہیں کہ ہم اپنا کبھی کوئی کیس جو ہے وہ کورٹس میں لے جا سکیں. اگر آپ اسے سچ پوچھیں تو سائفر کا کیس بڑا اچھا کیس تھا, انتہائی مس ہینڈل کیا استغاثہ نے. اگر مجھ سے پوچھیں تو 9 مئی کے کئی ایسے مقدمات ہیں جو کہ زیادہ بہتر طریقے سے بن سکتے تھے, جن کے بھی فیصلے نہیں ہوئے, جن میں بہت سے, دیکھیں جب کرمنل کیس کوئی بھی ہوتا ہے نا, اس میں چین آف ایکشنز بتانے ہوتے ہیں, آپ نے ایک چیز نے دوسری چیز کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو پروسیکیوشن ہے, ہماری انویسٹیگیشن ہے, وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا معیار نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. بہت سے مقدمات بڑے سیریس جو ہیں وہ کیسز ہیں, لیکن ان کو اس طریقے سے مس ہینڈل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سے وکٹریوں کا نشان بنا کر نکل رہے ہوتے ہیں, اور آپ ان کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو چیزیں ہم نے ماضی میں ہم دیکھتے چلے آئے ہیں, لیکن کچھ غلطیاں ہماری عدلیہ کی بھی ہیں, بالکل ہیں, اور وہ بھی کیسز میں ان کا انٹرسٹ زیرو ہوتا ہے. ہر آدمی کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, عزائم ہیں, ٹارگٹس ہیں, اسی کو اچیو کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور سرکاری نوکری بھی جو ہے نا وہ عدلیہ کی بھی ایسی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, بٹ یہ حقیقت ہے اس سسٹم میں, اسی لیے جوڈیشل ریفارمز کی بہت سخت ضرورت ہے پاکستان میں. اچھا یہ بتائیے حسن صاحب, یہ آج جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ تو کورٹ کے معاملات ہو گئے نا, دوسری اینڈ پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو کچھ کہا گیا, کیا اس کے بعد اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ معافی کا چیپٹر بھی کلوز ہو گیا؟ سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کی جس طرح تردید کی گئی, کیا وہ چیپٹر بھی اب کلوز ہو گیا آج؟ جی 9 مئی کے اوپر معافی کا وقت گزر چکا ہے, اور معافی کے لیے جو وقت تھا ان کے پاس, آپشن دیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اس کو انہوں نے ویل لیفٹ کر دیا. میرے خیال سے وہ ایک ایسا ان کو ایک بیسیکلی رسی کا سہرا ملا تھا جہاں سے اگر اس کو پی ٹی آئی پکڑ لیتی تو آج اس پوزیشن میں نہ ہوتی جس پوزیشن میں آج موجود ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف کو ایک سب سے بڑا فائدہ ہونا تھا, اس کا ایسا پولیٹیکل پارٹی سٹیٹس بحال ہو جانا تھا, اس کو جلد سے اور اپنے جو ہے وہ سیاسی فنکشن کرنے کی اجازت ہوتی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مس کر کے, کیونکہ پبلک اپالوجی تھی اور پبلک اپالوجی سے رائے فرار اختیار کی, تو یہ ایک ان کے لیے جو ہے وہ بڑا نقصان ہوا ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کا, تو سہیل وڑائچ صاحب نے جو کالم لکھا انہوں نے مبالغے سے کام لیا,
انہوں نے بہت سی چیزوں کو مکس کیا. یعنی دو جگہ انہوں نے فیلڈ مارشل نے بات کی. ایک انہوں نے ہال کے اندر بات کی اور ایک انہوں نے ڈنر ٹیبل کے اوپر بات کی. اور کسی بھی جگہ کوئی صحافتی نشست سہیل وڑائی صاحب کی نہیں ہوئی. وہاں پر ٹیبل کے اوپر بھی کم از کم جو ہے وہ 2 درجن کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہال کے اندر تقریباً 850 لوگ موجود ڈیفائن حسن صاحب ڈیفائن صحافتی نشست. صحافتی نشست سے کیا مراد ہے؟ صحافتی نشست یہ ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو کہوں جی میں نے آپ کو انٹرویو کرنا ہے اور آپ مجھے آن ریکارڈ بات کریں, یا میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں, یہ میں رپورٹ کروں گا, کیا میں آپ کو ایٹریبیوٹ کر سکتا ہوں؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بیک گراؤنڈ بریفنگ کیا ہوتی ہے, ڈیپ بیک گراؤنڈ بریفنگ کیا ہوتی ہے, آف دا ریکارڈ جو ہے وہ بریفنگ کیا ہوتی ہے, اور جس میں آپ الاؤ ہوتے ہیں ایٹریبیوٹ کرنے کے, وہ کیا ہوتی ہیں. تو سر ساری چیزیں تو آپ کو معلوم ہے. ارشاد بھٹی صاحب, آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں سر, کالم بھی لکھتے رہے ہیں, ظاہری بات ہے سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہے, ہم تینوں ہی, مطلب ظاہری بات ہے بڑا ایک پرانا ان کے ساتھ رشتہ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب کی جانب سے اتنی بڑی غلطی کس طرح ہو سکتی ہے سر؟ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ کام ابھی بھی کر رہا ہوں. سہیل صاحب سینئر ہیں, ہم ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں, اور سہیل وڑائی صاحب کا جو پہلا کالم تھا فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات, اور دوسرا کالم مسافر بنام قیدی نمبر 804, 2 کالم تھے ان کے, اور آپ اور میں اس پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا اس تردید آنے سے پہلے کہ یہ اب معافی کا وقت نہیں ہے, معافی کا وقت گزر گیا ہے. ایک جرم ہوا, اس کی سزائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں, تو اب معافی کہاں سے آ گئی, یا اب معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں تک ان کے کالم کا تعلق ہے تو ایمانداری سے اگر میں کہوں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف سہیل وڑائی صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور وہ فیلڈ مارشل صاحب کو لے کر, آرمی چیف صاحب کو لے کر اتنا سیاق و سباق سے, کہ میں نے محسن نقوی صاحب سے میری کئی دہائیوں کا تعلق ہے, اور میں نے ان کو کہا کہ مجھ سے ملاقات کریں. پھر میری ہلکی پھلکی دوستانہ ماحول میں تلخ کلامی بھی ہوئی. پھر میں نے کہا کہ آپ میرے پیغامات نہیں دیتے. پھر ملیشیا کے قومی دن پر میری اور آرمی چیف صاحب کا آمنا سامنا ہوا, وہ مسکرائے, انہوں نے کہا کہ آپ کے پیغامات ملتے رہتے ہیں, ملیں گے. پھر برسلز میں یہ ملاقات ہوئی, پھر اس میں انہوں نے ایک پوری کہانی, اور پھر اس میں انہوں نے مینشن بھی کیا کہ 2 گھنٹے کا نشست ہوئی, اور میرے بڑے کھردرے سوال یا سخت سوال یا جس طرح سوال اور اس کا جواب, اور پھر اس میں وہ سارا کچھ آیا. اور پھر اس میں بہت ساری تنقید ہوئی کہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو معافی نہ مانگے وہ شیطان ہے, جو معافی مانگے وہ پاک ہے, یا کیوں معافی مانگیں, یا کس سے معافی مانگیں, یا اب معافی کیا ہوگی یا کیا ہوگی. بہت تنقید ہوئی اس کالم پہ. سہیل وڑائی صاحب پر بھی ہوئی کہ آپ کیا سپوکس پرسن بنے پھر رہے ہیں, دوسری طرف بھی تنقید ہوئی. اور پھر ایک طرف یہ کہانی ہے, دوسری طرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ آرمی چیف نے نہ پی ٹی آئی کا کوئی ذکر کیا, فیلڈ مارشل صاحب نے نہ عمران خان کا کوئی ذکر کیا, نہ کسی قسم کی معافی کا کوئی ذکر کیا. سہیل وڑائی صاحب سینئر صحافی ہیں, اور انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی, اور ان کے ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. اور معافی پر انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سٹانس تبدیل نہیں ہوا. اب ایک طرف میں اگر سہیل وڑائی صاحب کو دیکھوں تو اتنی لمبی کہانی اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ, دوسری طرف فوج کو دیکھوں تو مجھے نہیں لگتا کہ فوج 1 یا 2 کالموں سے گھبرا گئی ہوگی اور انہوں نے صرف گھبرا کر یہ تردید کی ہوگی. تو یقین کریں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا تھا, چھپا کیا ہے اور کیا نہیں چھپنا چاہیے تھا, کیا چھپا ہے اور کیا بات ہوئی تھی اور کتنی ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی. تو یہ پاکستان وہ خوبصورت ملک ہے جہاں کوئی چیز بھی خفیہ نہیں ہوتی اور کوئی چیز بھی اوپن نہیں ہوتی. اگلے چند دنوں میں, اگلے چند مہینوں میں, چند ہفتوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن میں یقین کریں کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا اس وقت, اس گھڑی تک کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتا اس وقت, اس گھڑی تک. اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ظاہری بات ہے ہم چاروں یہاں پہ جرنلسٹ ہیں, میں ضروری سمجھتا ہوں یہ بات بتانا کہ اس شو کے میں آنے سے پہلے صرف 5 منٹ پہلے میں نے سہیل وڑائی صاحب کو کال کی تھی. وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, ان کا فون جو ہے وہ بند جا رہا ہے. میں چاہتا تھا کہ میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے وہ پروگرام میں شامل کروں, کیونکہ جب سے یہ خبر آئی ہے تردید کے حوالے سے, تب سے لے کر اب تک سہیل وڑائی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کم از کم نہ ان کے اپنے ادارے میں آیا ہے اور نہ ہمارا کسی قسم کا ان سے کوئی رابطہ ہو سکا ہے. اطہر کاظمی صاحب, یہ اتنے سیزن جرنلسٹ کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے میرے خیال میں اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو شاید
پاکستان کے سب سے زیادہ جو انٹرویوز سیاستدانوں کے یا امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے اگر پاکستان میں کسی نے کیے ہیں، اتنا ایکسپیرینس ہے ان کا، میرے خیال میں وہ سہیل وڑائچ صاحب ہی ہیں۔ بالکل درست آپ نے فرمایا. دیکھیں نا، سہیل وڑائچ صاحب کے جو کالم ہے وہ میں نے پڑھے، اور اس کالم کا ذکر بھٹی صاحب نے بھی کیا. اس میں نہ صرف محسن نقوی صاحب کا ذکر ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب بار بار ان سے کہتے رہے کہ میری ملاقات کروائیں، بلکہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا جنرل عاصم ملک کا بھی ذکر کیا کہ ایک جگہ پہ ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کے میسیجز ملتے رہتے ہیں جو ہم پہنچاتے رہتے ہیں آگے. تو اٹ مینس کہ وہ پورا انہوں نے سارا وہ بیک گراؤنڈ دیا. لیکن جس دن یہ کالم آیا تھا، اور اس دن 16 تاریخ کو میں نے اپنے یوٹیوب پہ جو ولاگ بنایا تھا اس میں نے یہ چیز شیئر کی تھی کہ وہاں پہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا باقاعدہ. میں یہ گفتگو کی بات نہیں کر رہا، میں انٹرویو کی بات کر رہا ہوں اور 1-on-1 ملاقات کی بات کر رہا ہوں. وہ 16 اگست پہ آن ریکارڈ میرا ولاگ موجود ہے، اس لیے کہ برسلز میں جن لوگوں نے وہاں پہ ساری تقریب کی ہوئی تھی، وہاں پہ کافی لوگ موجود تھے اوورسیز پاکستانی جن کو میں بھی جانتا ہوں. انہوں نے مجھے تصاویر بھیجی کہ ہماری فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ تصاویر ہیں. تو میں نے پھر ان سے بعد میں پوچھا کہ جی یہ وہاں پہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہر تقریب میں ہم موجود تھے، تو کوئی انٹرویو نہیں ہوا وہاں پہ. فیلڈ مارشل صاحب نے سب لوگوں سے گفتگو بھی کی، کچھ لوگوں کے سوالات کے انہوں نے جوابات بھی دیے. سہیل وڑائچ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو اس حد تک تو میں نے یہ کنفرم کر دیا تھا کہ جی وہاں پہ کوئی باقاعدہ انٹرویو نہیں ہوا. باقی وہاں پہ جو گفتگو ہوئی، میرے خیال میں سہیل وڑائچ صاحب ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، جس طرح آپ نے بھی کہا، اور وہ تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں اس پہ جب تک ان کا موقف نہیں آئے گا، ٹو بی آنیسٹ ہم کوئی حتمی رائے اس طرح نہیں دے سکتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فوج کے ادارے کے جو ترجمان ہیں جنرل احمد شریف صاحب، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کا وہاں پہ ذکر نہیں ہے. تو یہ وہ جو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جب تک اب دوسری سائڈ کا ورژن نہیں آئے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ چیز میں کنفرم کر سکتا ہوں اپنے ذرائع سے کہ وہاں پہ انٹرویو کوئی نہیں ہوا، نہ ہی وہاں پہ کوئی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے. باقی یہ جو گفتگو کس نشست میں ہوئی، پی ٹی آئی کا کیا ہوا، معافی کا کیا ذکر ہوا، یہ جو ہے ٹو بی آنیسٹ اس کا مجھے نہیں پتا، پر انٹرویو کے حوالے سے مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی ایک منٹ کے لیے حسن صاحب اس پہ گائیڈ کریں، کیونکہ آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہے اور ظاہری بات ہے اطہر بھائی نے بھی جو ہے وہ یو کے میں کام کیا ہوا ہے. سو برسلز جو ہے وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، وہاں سے ان کے پاس بھی ان کے کبوتر اور چڑیاں جو ہے وہ خبریں لاتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بھی پہنچتی ہوں گی. اگر میں اس کو یہ ایزیوم کروں کہ شاید اس تقریب میں کھڑے ہو کے فیلڈ مارشل کی جانب سے ایک پورے ہال سے اپنی تقریر کے دوران یہ سب کچھ کہا گیا ہوگا جو انہوں نے اپنے کالم میں لکھ دیا، یا ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، ایسی بھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی معافی کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، جو اس کا ایک اسلامک کانٹیکسٹ میں جو بات ہو رہی تھی، کیا وہ بھی نہیں ہوا؟ اس قسم کی بھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی؟ جی وہ ہوا ہے، جی وہ ذکر کیا انہوں نے ہال میں کیا ہے. یہ بات انہوں نے ہال میں کھڑے ہو کر ضرور کی ہے فرشتوں اور ابلیس سے متعلق، لیکن کھانے کی میز کے اوپر یہ بات نہیں ہوئی. اور بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اطہر کاظمی صاحب جو بات کریں، میرا بھی یہی سورس ہے کہ جو وہاں پر اس فنکشن کے اندر جو لوگ شریک تھے اور جو کھانے کی میز کے اوپر بھی موجود تھے، تو میری وہاں پر بھی بات ہوئی ہے. تو ایک تو دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ کالم چھپے ہیں، کالم چھپنے کے بعد جو محسن نقوی صاحب جن کا بہت قریبی دوستی ہے سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ، انہوں نے اظہار ناراضگی کیا ہے سہیل وڑائچ صاحب سے کہ آپ نے غلط کالم لکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے مبالغے سے کام لیا ہے، اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب کو اچھا خاصا جو ہے وہ اپنی ناراضگی کنوے کر چکے ہیں وہ آلریڈی. تو یہ چیز تو بڑی کلیئر ہو چکی ہے. اور یہ ڈی جی ایس پی آر نے تو آج کیا، یہ شاید اس سے پہلے کی بات ہے جو محسن نقوی صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کالمز کے بعد. اور دوسری بات یہ تھی کہ صحافتی نشست نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب ڈنر کے اوپر ان کو لے کے گئے ہیں تو وہ آئی بلیو کہ یہ جو ہوسٹ ہیں اور محسن نقوی صاحب، انہی کی خواہش تھی کہ وہ ڈنر ٹیبل کے اوپر جوائن کریں فیلڈ مارشل کو. فیلڈ مارشل کی جانب سے وڑائچ صاحب کو دعوت نہیں دی گئی تھی کہ آپ کھانے کے ٹیبل پر آئیں. تو جو لوگ لے کر گئے وہاں پر ٹیبل تک بھی، تو ان کی بات کا بھی بھرم نہیں رکھا وڑائچ صاحب نے. یہ بہرحال خیر جو اپنی جگہ باتیں ہیں، وڑائچ صاحب نے جو بہتر سمجھا وہ کر لیا، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ٹھیک ہے. لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا، ایک کالم لکھا تھا انہوں نے. تو وڑائچ صاحب کچھ اینگلنگ کو ورڈز کے ساتھ جگلنگ کرتے ہیں. 13 لوگ تھے جب وہ باجوہ ڈاکٹرائن والی جب جنرل باجوہ نے ملاقات کی تھی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، تو ایک ہی شخص تھا جس نے پوری باجوہ ڈاکٹرائن لکھ دی تھی. تو اس میں سے بہت سی باتیں پھر آپ کے بھی علم میں ہوں گی
باجوہ صاحب جو تھے وہ ذرا اور طبیعت کے آدمی تھے, تو انہوں نے اسی چیز کو ریپلیکیٹ کیا. تو یہاں پر آگے فیلڈ مارشل صاحب تو انٹرویو نہیں دیتے, تو یہ تاثر دے دیا گیا کہ انہوں نے دنیا کا پہلا انٹرویو اپنا زندگی کا دے دیا ہے. حالانکہ آج بھی واشنگٹن ٹائمز نے ان سے متعلق کالم لکھا ہے, وہ اہم آدمی ہیں, وہ دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے, اور وہ انٹرویو دیتے نہیں ہیں, اور انہوں نے انٹرویو چھاپ دیا ان کا. ٹھیک تو اب یہ دیکھ لیں نا آپ کے سامنے ساری بات. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب, اس ساری ڈسکشن کے اندر چلیں, اس کا اس کالم لکھنے نہ لکھنے, کیوں لکھا گیا, کس طرح لکھا گیا, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس ساری چیز کے دوران, پچھلے ایک ہفتے کے دوران, اب میں نے اور آپ نے بھی ایک نشست کی تھی, ہم نے بھی اس کے ڈسکس کیا تھا کہ کیا معافی مانگ لینی چاہیے, کس طرح معافی مانگنی چاہیے, معافی مانگ لیں تو کیا ایشوز ریزالو ہو جائیں گے, کیا آپس میں ایک تجویز آئی ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے ایٹریبیوٹ کرنا یہ بھی شروع کر دیا تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے شاید کوئی میسیجنگ ہوئی ہے کہ کسی طرح اگر معافی مانگ لی جائے تو ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. کیا بھٹی صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ امید کی اگر یہ کوئی کرن پیدا ہوئی تھی یہ پولرائزیشن کے حوالے سے, وہ بھی اب ختم ہو گئی اس ڈراپ سین کے بعد؟ دیکھیے, ایک بات آپ کی علم میں بھی ہوگی کہ سہیل وڑائچ صاحب اور کچھ صحافی جب عمران خان صاحب باہر تھے اس وقت بھی مصالحت یا اس وقت بھی ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے کہ درمیانی رستہ کوئی نکلے, کوئی چیزیں بہتر ہوں. اور ایک نشست میں عمران خان صاحب نے جب ساروں کی باتیں سننے کے بعد زمان پارک میں یہ بھی کہا کہ بھائی میں تو پیغامات بھیج کر تھک گیا ہوں, آپ میرا پیغام لے جائیں. ایک صحافی کو کہا کہ کس کو پیغام دوں, کیا کروں. تو میرا خیال ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کے کالم لکھنے سے پہلے بھی نہ کوئی امید تھی, سہیل وڑائچ صاحب کے کالم لکھنے کے بعد بھی نہ کوئی امید ہے, اور اس وقت کوئی امید, کوئی بیک ڈور, کوئی بات چیت, کوئی مذاکرات, کوئی 19-20 نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور نہ ہی دوسری طرف عمران خان صاحب کا بھی ابھی رد عمل نہیں آیا اعظم سواتی صاحب پر, محمود خان اچکزئی پر, اور ضمنی انتخابات لڑنے پر, اور اس کالم پر, اور اس کے کالم کے رد عمل پر یا تردید پر. تو ادھر سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو یا ہوگی, اور ادھر سے تو واضح ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امید کی کرن تھی یا ہے یا ہوگی مستقبل قریب میں. تو یہ اطہر صاحب پھر معاملات تو بالکل بھی ریزالو, میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی ایک وے آؤٹ نکلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی طرح کچھ چیزیں شاید ریزالو ہونا شروع ہوں گی. تو یعنی پھر کسی قسم کی کوئی بھی امید نہ لگائی جائے. دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ میرے خیال میں وہ چیزیں اب اس نہج سے تھوڑا سا آگے نکل گئی ہیں. اگر معاملات پہلے کوئی بہتر طریقے سے حل ہو جاتے تو وہ الگ بحث تھی. اس وقت دیکھیں نا, بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ چیزوں کو مس ہینڈل بھی کیا گیا, جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کو بھی مس ہینڈل کیا گیا. ایشو یہ ہے کہ کیونکہ اس میں سیاسی چیزیں یا سیاسی فائدے مقصود تھے. اب اس میں صرف عمران خان صاحب یا اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے, آپ کی پیپلز پارٹی بھی ہے, آپ کی نون لیگ بھی ہے, حکومت بھی ہے. آج جو ضمانتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی حکومت کا رد عمل آپ کے سامنے آ گیا کہ اچانک حکومت کو وہ چیز پسند نہیں آئی کہ کیوں ایون کہ سپریم کورٹ سے بھی کیوں ان کو ضمانت ہوئی ہے. تو وہ اس کرنٹ سچویشن کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم ریگریٹ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا اقتدار میں واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا, وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اس ساری بحث کے اندر ایک جو بڑی پریشان کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پھر اس کا تعلق آئین, قانون اور جرم یا اس سے تو نہیں ہے. پھر یہ تو سیاسی مسئلے ہیں. اگر معاملات حل ہو جائیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا, معاملہ حل نہیں ہوگا تو پھر معاملہ جو ہے خراب ہو جائے گا. تو وہ عدالت میں وہ جرم ثابت کرنا, پھر وہ بغاوت کا الزام, جس طرح ابھی حسن ایوب صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت مل جائے گی. کیا اس وقت آئین پاکستان کے مطابق تحریک انصاف کالا دم تنظیم ہے؟ کیا آئین پاکستان کے مطابق پاکستان کے اندر تحریک انصاف کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت ہے یا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے, جس کے سب سے زیادہ MNA ہیں, سب سے زیادہ ووٹ ہیں, تو پھر تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا پورے سیٹ اپ کے اوپر. کیا نظام آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور اگر کوئی اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ معاملات حل ہو گئے ہیں یا حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں, مجھے ویسا ہوتا ہوا نظر نہیں. حسن ایوب صاحب, یہ بیسیکلی آپ نے آرگیومنٹ یہ بلڈ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور ایک سیاسی جماعت ایکسیپٹ کر لیا جاتا. سر, یہ جب آپ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر اطہر صاحب کی بات میں وزن ہے کہ ان کو اس لیے اجازت نہیں مل رہی کیونکہ انہیں بطور ایک سیاسی جماعت ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں کہ ان کا پولیٹیکل سٹیٹس بحال نہیں ہے جی. جب تک وہ 9 مئی کے اوپر پبلک اپالوجی نہیں کریں گے تب تک
بطور سیاسی جماعت ان کا سٹیٹس بحال نہیں ہوگا. تو پھر نہیں، ایک منٹ حسن صاحب، ایک منٹ حسن صاحب، اس کا مطلب ہے حسن صاحب یہ قانونی دلیل تو نہیں ہے نا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں قانونی دلیل نہیں ہے یہ؟ جی نہیں، قانونی نہیں ہے. قانونی میں نے کہا یہ کون سی دلیل ہے یہ کہاں؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی دلیل ہے. اچھا، یہ وہ دلیل ہے کہ ایسے کو تیسا. تو یعنی پھر یہ اگر قانونی نہیں ہے، یہ قانون سے بالا تر دلیل ہے. جی یہی سمجھ لیں. اچھا، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اچھا، یہ آج کہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے تو ان کو جلسہ کرنے نہیں دیا جائے گا. نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو پیٹرن ہے، انہوں نے جس طریقے سے ریاست کے اوپر حملہ کیا، جلاؤ گھیراؤ کیا، جس طرح پی ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں کہ حملہ سے سٹارٹ ہوا، پرائم منسٹر کے ہاؤس کے اوپر حملے سے سٹارٹ ہوا، پھر آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے 9 مئی آپ بھول گئے، کبھی ٹول پلازے جلا دیے، جناب گورنمنٹ ہاؤس جلا دیا، جو آپ کی یادگاریں ہیں شہداء کی ان کو توڑ دیا، یہاں تک کہ اے ایف آئی سی راول پنڈی جو امراض قلب کے مریضوں کا ہاسپٹل ہے، کیونکہ وہ ملٹری کا تھا جہاں پر سویلینز کا بھی علاج ہو رہا ہے، اس پر بھی حملہ کر دیا. ٹھیک، مطلب خدا کا واسطہ ہے نا، مطلب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ جو مائنڈ سیٹ اگر آپ نے رکھنا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو معاف کیجئے گا، آپ سیاسی جماعت نہیں، آپ کا سیاسی سٹیٹس نہیں. چلے ارشاد بھٹی صاحب، یہ دلیل سر آپ کو قابل قبول ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف منصور بھائی چھوٹا سا جملہ صرف ایڈ کر دوں بڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو. جو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو سارا کہا جاتا ہے کہ یہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا پوری قوم نے دیکھا. اب اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، اس میں جو ملوث ہے اس کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن یہ ثابت کرنا کہ یہ جی عمران خان صاحب کے بھڑکانے کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی بات کرتے تھے. عمران خان صاحب تو 20 سال سے زرداری کو اور نواز شریف صاحب کو خدا نخواستہ چور کہتے ہیں. پورے ملک کے جو کہتے ہیں ساری برائیوں کی جڑ وہ ہیں. کیا 9 مئی کو کسی نے پیپلز پارٹی کے کسی دفتر پہ حملہ کیا یا زرداری صاحب کے گھر پہ حملہ کر دیا کسی نے؟ تو یہ کہنا کہ یہ عمران خان نے کہا تھا کیونکہ وہ ماضی میں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ویسے اطہر صاحب، تو ہر سیاسی مخالف کے خلاف بات کرتے ہیں. اطہر صاحب، نون لیگ کے دفتر پہ تو حملہ ہوا ہے سر، نون لیگ کے دفتر پہ 188 پہ ایک آدھی کسی جگہ پہ ہوا ہے نا. لیکن دیکھیں نا، خدا نہ خواستہ کوئی پیپلز پارٹی کو اس طرح ٹارگیٹ یا زرداری صاحب کے گھر کے باہر یا بلاول ہاؤس کے گھر کے حملہ کیا ہے. سر کیا بات کر رہے ہیں؟ کتنی جگہ بتاؤں میں آپ کو؟ کم از کم درجنوں جگہ، 3 درجن جگہ، 3 درجن سیاسی جماعتوں کے دفاتر ہیں جہاں پر حملے کیے انہوں نے 9 مئی کو بھی. وہ ان کے مقدمات کدھر چل رہے ہیں؟ ان کے بھی مقدمات کدھر چل رہے ہیں؟ موب کے خلاف کون جاتا ہے جی؟ موب کے خلاف کون؟ آپ جائیں، میں موب میں کتنے لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹتی ہیں. لوگ جو ہے وہ ورکر جب بے نظیر شہید ہوئی تھی تو کتنے لوگوں کی گاڑیوں کو جو لوگوں نے توڑ پھوڑ دیا تھا. کسی ایک کا مقدمہ بتائیں گے؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پھر یہ ثابت تو نہیں ہوتا نا کہ عمران خان صاحب کے کہنے کی وجہ سے کچھ کیا ہوا ہے. عمران خان تو دیکھیں نا انصاف کے خلاف انسٹیگیٹ کرتے رہے نا، بات کرتے رہے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ انسٹیگیٹ کرتے تھے ان کی تنقید. خان صاحب نے تو جب وہ رہا ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا دوبارہ مجھے گرفتار کریں گے، اس سے زیادہ ریئیکشن آئے گا. بھول گیا آپ نے سنا تھا؟ جی بالکل. عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب غیر قانونی حراست میں تھے، رہا نہیں ہوئے تھے، بازیاب کروایا گیا تھا ان کو، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ وہ غیر قانونی حراست تھی جو 9 مئی کو ہوئی تھی. تو بازیاب جب وہ ہوئے اور جب ان کو چھڑوایا گیا غیر قانونی حراست سے، تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کوئی دوبارہ ہوگا، بلکہ انہوں نے کہا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، جس طرح سپریم کورٹ کے احاطے سے B4U کا مالک کو گرفتار کیا تھا نیب نے، تو اس پر تو امرتا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ چلیں جی ہو گیا، سپریم کورٹ کا احاطہ تھا، ہو گیا، اب آپ پوسٹ اریسٹ بیل فائل کریں. وہ ہائی کورٹ کا احاطہ نہیں تھا، وہ بیسکلی بایو میٹرک والی جگہ تھی جہاں سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا بندیال صاحب نے کہ یہ تصور کیا جائے کہ وہ گرفتار ہی نہیں ہوئے. تو یہ عمران داری کی جو مثالیں مجھے آپ یاد دلا رہے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ B4U والا جو مالک گرفتار ہوا تھا اس کا پتہ وکیل کون تھا؟ اس کے وکیل تھے سردار لطیف کوتا صاحب. ٹھیک، سردار لطیف کوتا صاحب اس کے وکیل تھے. وکیل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، پر مسئلہ یہ نا کہ عمران خان صاحب بایو میٹرک کرنے گئے تھے، کوئی میٹرک کا امتحان دینے، کوئی سرگودا بورڈ تو نہیں گئے ہوئے تھے نا. وہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ تھی وہاں پہ جہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے. مجھے اجازت دیجیے گا ارشاد بھٹی صاحب، ڈسکشن ہم لوگ اس طرف لے کے جا رہے تھے. حسن ایوب صاحب نے دلیل دی کہ جی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور ایک سیاسی جماعت فنکشن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ دلیلیں آپ کی نظر میں مضبوط ہیں بھٹی صاحب؟
دو باتیں ہیں. پہلی بات میرے بھائی حسن ایوب نے جو کہی کہ ان کی گرفتاری جو تھی وہ بائیو میٹرک کروانے گئے تھے تو وہاں سے گرفتاری ہوئی. بھائی یہ گرفتاری حسن ایوب صاحب آپ کی یا میری یا اطہر کاظمی صاحب یا منصور بھائی کے کہنے سے کوئی لیگل یا اللیگل نہیں ہو جاتی. اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی غیر قانونی قرار دیا تھا اور اس کو سپریم کورٹ نے بھی غیر قانونی قرار دیا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں پر اعتبار کرو تو پھر اس پر بھی اعتبار کریں. اور دوسری بات کہ پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت سیاسی جماعت حصہ لینا چاہیے. کیوں نہیں لینا چاہیے؟ کیا پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت ہے وہ 9 مئی میں ملوث ہے؟ 9 مئی حسن ایوب یا کسی بھی کہنے سے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاہ دن ہے. 9 مئی ایک شرمناک دن ہے. 9 مئی نہیں ہونا چاہیے اور 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف پوری نے کیا؟ تو پھر شاہ محمود قریشی کو کیوں ضمانتیں دے رہے ہیں؟ جو اسمبلیوں میں اس وقت بیٹھے ہیں 76 اراکین جو فارم 47 کے بعد اور باقی فیصلوں کے بعد 91 سے 76 پر آ گئے ہیں, تو کیا وہ بھی 9 مئی میں ملوث ہیں؟ کیا باقی جو سارے ہیں وہ بھی 9 مئی میں ملوث ہیں؟ اور اگر وہ سارے ملوث ہیں تو پھر وہ کدھر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے؟ ان کو بھی پکڑیں نا, ان کو بھی اندر ڈالیں. تو میرے بھائی تھوڑا سا فرق محسوس کرنا چاہیے. یہیں آ کے پرابلم ہوتی ہے, یہیں آ کے رولا پڑتا ہے کہ 9 مئی کوئی بھی نہیں جسٹیفائی کر رہا, لیکن 9 مئی کو لے کر پوری پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ کہیں کہ ہم نے سیاست ہی نہیں کرنے دینی اور یہ آرگومنٹ بلڈ کریں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ ان کو پکڑیں, ان کو سزائیں دیں, 20 سال نہیں, 40 سال نہیں, 100 سال سزائیں دیں, لیکن جو نہیں ہیں ان کو سیاست کرنے کا حق ملنا چاہیے. جو اس میں جس دن اس دن نکلے ہی نہیں تھے اور بہت سارے ہیں جو اس کو غلط سمجھتے ہیں, ان کو سیاست میں آنا چاہیے. پی ٹی آئی کو آنا چاہیے. 78 سالوں میں ہم نے پارٹیوں پر پابندیاں لگا لی, کیا ملا؟ اس کے بعد وہ دوسرا نام بدل کے آ جاتے ہیں, اس کے بعد تیسرا نام بدل کے آ جاتے ہیں. تو نہ پارٹی ختم کی جا سکتی ہے, نہ کسی کو مائنس کیا جا سکتا ہے. ہاں اس میں پرابلم یہ ہے کہ آج کدھر ہیں پیناما لیکس اور وہ پینڈورا لیکس اور وہ سوئس لیکس اور وہ دبئی لیکس اور وہ 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ اور وہ ٹی سکینڈل, سارے ہی غلط تھے. اور وہ 1100 ارب کے جو کرپشن سکینڈل سارے ہی غلط تھے, ٹھیک تھے. لیکن کیا کیا اس وقت انہوں نے؟ اس کو سیاسی بنا دیا اور سیاست میں جب وقت بدلا وہ سارے نکل گئے. تو 9 مئی کو سیاست میں نہ استعمال کریں, نہ 9 مئی پہ سیاست ہونی چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اس پہ پابندی لگا دو, ختم کر دو, اور لگا دو گے تو وہ کسی نئی نام سے آ جائے گی. حسن ایوب صاحب, نئی جماعت ختم کی جا سکتی, نہ سوچ, نہ سپورٹ, نہ لیڈر, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ ایگری کرتا ہوں, میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں, لیکن کیا ان کا سٹیٹس ان باتوں کے بعد جو تقریر کی ہے ارشاد بھٹی صاحب نے بحال ہو جائے گا؟ جواب ہے نہیں. اور 9 مئی کے علاوہ بھی اگر ان کا پیٹرن دیکھیں, 9 مئی کے بعد آ جائیں, 28 سپٹمبر, 5 اکتوبر اور 24 اور 26 نومبر, وہاں پر کیا مطلب یہ پھول لے کر آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف؟ جو انہوں نے کیا, جس طریقے سے شیل مار رہے تھے, پولیس والوں کو زخمی کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ جب بھی آپ کا کوئی بڑا آپ ایس سی او کر رہے ہیں تو آپ جب اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہے ہیں, آپ کوئی اور اس طرح کا بڑا آپ کا ایونٹ ہوتا ہے, اس دن آپ اسلام آباد کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنا طرز سیاست دیکھیں, اس 9 مئی سے پہلے 25 مئی بھی تھا جب اسلام آباد کو پورا جلا دیا تھا. اس سے پہلے 2014 سے تاریخ دیکھ لیں نا, پی ٹی پی حملہ کب ہوا تھا؟ 2014 میں ہوا تھا نا. لیکن فرق یہ ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر عدلیہ سے مسلسل سہولت کاری ان کو ملتی رہی, اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارا رائٹ بن گیا ہے. پھر اب سہولت کاری کا راستہ ختم ہوا اور میرٹ کے اوپر اور ایک بیسکلی انصاف پر مبنی فیصلے ہونے شروع پڑے. تو کیونکہ عدلیہ اب جو ہے وہ یرغمال ہو چکی ہے, ہوسٹیج ہو چکی ہے عدلیہ, حکومت کی ملازم ہو چکی ہے عدلیہ, یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں نا. اور یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے 9 مئی کے اوپر فیصلے نہیں آ رہے, اور جن کے فیصلے آئے ہیں انہوں نے کون سا گرفتاری دے دی ابھی تک؟ عمر ایوب کو دیکھ لیں کدھر ہے, شبلی فراز کو دیکھ لیں, صاحبزادہ حامد رضا کو دیکھ لیں, زرتاج گل کو دیکھ لیں. کسی ایک شخص نے عدالتی فیصلوں کا احترام کیا ہے؟ کسی ایک شخص نے قانون کے سامنے, عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے؟ یہ کوئی رویے ہیں جو لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. یہ لوگ پارلیمنٹ تک تو پہنچ گئے تھے اور ان کو جانے بھی دیا گیا, لیکن پھر بھی ان کا اپنا جو ہے وہ طرز سیاست اور طرز عمل یہ ہے, 1 منٹ کے لیے مان لیا جی ATC نے غلط فیصلے دیے ہیں, اس کے لیے آپ کو خود سرنڈر کرنا ہے, پھر آپ نے اپیل میں جانا ہے اور اپنے آپ کو کلیئر کرانا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ حسن ایوب صاحب, اطہر کاظمی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب. ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.